बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ में जारी तहरीक की तैयारियों की। ये बताएंगे कि कारकुनों के तेवर देख के अब PTI की क़यादत का मूड भी बदला हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत ने तहरीक को नाकाम बनाने के लिए क्या बड़ा फ़ैसला कर लिया है। एक नून लीगी दानिश्वर ने ताना दिया है कि PTI तहरीक चलाने के काबिल नहीं रही। इस बयान पर भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ की बातें अचानक आयन के गिर्द घूमने लगी हैं, इस पर भी बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट ने तरक्की और खुशहाली के दावेदारों को रुसवा करके रख दिया है, इस पर भी बात करेंगे। अमेरिका में किस पाकिस्तानी शख्सियत को दाखिल होने से रोकने की दरख्वास्त दी गई है। ख़ुद अमरीकी सियासत में क्या हलचल मची हुई है, सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात हो जाए PTI की एहतजाजी तहरीक की। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ है, कारकुन बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हैं, ख़ास तौर पे KP के अंदर तो कारकुन अच्छा। और इस दफ़ा नाज़रीन नया जो फिनोमेना है वो ये है कि पंजाब के शहरों में भी अब खौफ की वो फ़िज़ा जो है वो छट रही है और जगह जगह पे लोगों का इकट्ठ हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, एहतजाज और तहरीक की तैयारियों पर बात हो रही है, हिकमत अमली बन रही है। पार्टी के अंदर नाज़रीन सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस बार लीडरशिप कारकुनों को किसी इम्तिहान में डालकर ख़ुद रफू चक्कर ना हो जाए। इमरान खान भी जेल में बैठ कर सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क़यादत और कारकुनों के जज्बात यकसा हों। इसलिए इमरान खान अहम ओहदों पर ज़िम्मेदारियाँ भी उन्हीं को सौंप रहे हैं जिन्होंने बतौर कारकुन मैदान में रहकर काम किया है। वो जेलों में जाकर अपने नज़रिए पर कायम रहे हैं और कोई भी सख्ती उन्हें अपने मकसद से नहीं हटा सकी। ऐसे कारकुनों को पार्टी ओहदे मिलने पर पार्टी के अंदर भी काफ़ी खलबली है। एक तरफ इत्मीनान की लहर है, दूसरी तरफ कई हलकों में, कई कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। जिनके ओहदे अभी बचे हुए हैं वो भी मुतहर्रिक नज़र आने लगे हैं। उन्होंने भी अपने लहजे की मिठास ख़त्म कर दी है और मसलियत की चादर उतार फेंकी है। उसकी एक झलक अली अमीन गंडापुर का बदला हुआ रवैया है। उनके ताज़ा बयानात देखे जा सकते हैं। अली अमीन साहब कहते हैं कि हम निज़ाम से मायूस होकर अब तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। हम डंडे के ज़ोर पे ग़ुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के जवाब में डंडा उठाएंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। हम ज़ोर बाजू से इस निज़ाम को शिकस्त देंगे जो हमें ग़ुलाम बनाना चाहता है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी 2 मरतबा इसी लबो लहजे में गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन जब वक्त अमल आया तो फिर थोड़े से वो जुज़बुज़ नज़र आए। इसकी वजह से वो कारकुनों की नज़रों में काफ़ी वो मशकूक रहे हैं। अली अमीन बहरहाल इस मरतबा कहा जा रहा है कि शायद उनको इधर उधर होने का मौका ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। और गंडापुर के इस बयान से पता चलता है कि पार्टी के अंदर कारकुनों की जानिब से उन्हें किस मज़ाहमत का सामना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, असल मसला जो है, जो इस वक्त ताकतवर एलिमेंट है उनकी, वो जुनैद अकबर ख़ान का, वो ये कहते हैं कि इस वक्त पार्टी कारकुनों की ये सूरत हाल है कि वो इमरान खान की रिहाई से कम किसी चीज़ पर मानने को क्या सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जुनैद अकबर कहते हैं कि हमें ख़दशा है कि कहीं कारकुन हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं। और नाज़रीन, मैं अपने सोर्सेज से इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि जुनैद अकबर साहब का ये ख़दशा बिल्कुल दुरुस्त है। अक्सर अज़ला में कारकुन जो हैं वो अभी से ही अपनी क़यादत की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और नाज़रीन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वतन अज़ीज़ के लिए ये कोई खुशकुन सूरत हाल नहीं है तहरीक के लिए। और आगे अगर तहरीक जो है वो शुरू हो जाती है, इसलिए मेरा ख़्याल है कि सरकार को बैठ के सूरत हाल का ठंडे दिल से तदब्बुर के साथ जायज़ा लेना चाहिए और कोई मसलियत की सूरत निकाल लेनी चाहिए, वरना आगे हालात जो हैं मुझे ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल नाज़रीन, ख़बर यही है कि PTI एहतजाज के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि भरपूर तौर पर तैयार है। और इस बार एहतजाज का अंदाज़ भी हुक्मरानों के लिए कहते हैं कि सरप्राइजिंग होगा। इसका कुछ अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि आलिया हमज़ा ने, नाज़रीन KP की बात नहीं ऑब्वियसली हो रही, पंजाब की बात हो रही है, कि आलिया हमज़ा ने सिर्फ पंजाब में 10 मुख्तलिफ रीजनल कमेटियाँ बनाई हैं जिसमें तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ पार्टी के आज़मूदा कारकुनों को सौंपी गई हैं। हर हलके के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को इमरान खान का पैगाम पहुँचा दिया गया है कि एहतजाज में शिरकत ना करने वाला या एहतजाज के हवाले से मतलूबा नताइज ना देने वाले के लिए
پارٹی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے اور انہیں آئندہ کے لیے پارٹی ٹکٹ کے لیے زیر غور بھی نہیں لایا جائے گا۔ اچھا ناظرین، کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ نون لیگ کا جو روزگار ہے، جو روزی روٹی ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی لڑائی سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے جب بھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کی کوئی کھڑکی کھلنے لگتی ہے تو نون لیگ میں صف ماتم بچ جاتی ہے، عجیب ایک یاسیت کا ماحول طاری ہو جاتا ہے، سازشیں بنی جانے لگتی ہیں، اور جب پی ٹی آئی اور پس پردہ قوتوں میں کشیدگی بڑھنے لگتی ہے تو پھر نون لیگی رہنما جو ہیں وہ جلتی پہ تیل ڈالنے لگتے ہیں، ہمیشہ اپنا فرض سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کے وہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں۔ ایسی ایک کوشش کے طور پہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اپنی طاقت کھو چکی ہے اور یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی، اب یہ کوئی تحریک چلانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کوئی عوامی رہنما نہیں ہے، وہ ایک کالم نگار ہوا کرتے تھے، نواز شریف صاحب کے لیے ستائشی کالم لکھنے کی وجہ سے ان کے قریب ہوئے اور اسی قصیدہ گوئی کے انعام میں انہیں سینٹ کا رکن بنا دیا گیا۔ ناظرین، میری اس نظر میں جہاں نون لیگ کے دیگر جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، وہاں پہ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے نون لیگ کا کہ انہوں نے وطن عزیز کو یا اچھا پڑھنے کے شوقین لوگوں سے عرفان صدیقی صاحب جیسا قلم کار چھین لیا ہے۔ بہت خوبصورت لکھا کرتے تھے جب دل سے لکھا کرتے تھے۔ بہرحال مجھے یہ افسوس ہے کہ پی ٹی آئی اس کے نون لیگ کے جرائم میں یہ بھی ایک ایف آئی آر جب لکھی جائے گی تو یہ اس جرم کا بھی ضرور ذکر ہونا چاہیے۔ جہاں عرفان صدیقی صاحب، وہاں پہ 2-3 اور بھی ایسے ہی لوگ ہیں جن کا پھر کبھی ذکر کروں گا۔ بہرحال عرفان صدیقی صاحب سے کہنا یہ تھا مجھے کہ تحریک انصاف اگر اپنی قوت کھو چکی ہے تو حضور والا انہیں بغیر رکاوٹ کے ایک جلسے کی اجازت دے کے دیکھ لیں، صرف ایک جلسہ۔ کہنا سالا ایک مچھر، تو آپ صرف ان کو ایک جلسے کی اجازت دے کے دیکھ لیں۔ آپ کی حکومت نے لاہور اور اسلام آباد میں 2 جلسوں کی اجازت دی تھی، ٹوٹی پھوٹی، مگر دونوں بار شہر سے باہر جا کے اجازت دی تھی، اور ساتھ یہ پابندی بھی لگا دی تھی کہ جلسے شام 5 بجے سے 8 بجے تک ہوں گے، اور پورے 8 بجے جلسہ گاہ کی بتیاں بجھا دی گئی تھیں۔ عرفان صدیقی صاحب جلسہ تو چھوڑیں، آپ کی حکومت تو یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ عمران خان کو کھلی عدالت میں پیش کیا جائے، بلکہ کھلی عدالت کو بھی گولی ماریں، چھوڑیں کھلی عدالت کو، عدالت میں ویڈیو بیان دکھا دیا جائے، یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ عمران خان کا نام ٹی وی پہ آ جائے، یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف اگر تحریک انصاف بطور پارٹی ختم ہو چکی ہے یا نہیں، اس بارے میں حضور والا سمبڑیال الیکشن میں آپ کو نہیں پتہ چلا؟ اگر نہیں پتہ چلا تو اپنی اتحادی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے پوچھ لیں جا کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ عام آدمی نون لیگ کو ووٹ دینا تو دور کی بات ہے، جو لوگ نون لیگ والوں سے ہاتھ ملا لیں ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب، تحریک انصاف نہیں، نون لیگ بحیثیت جماعت دم توڑ چکی ہے، آخری سانس بھی نہیں لے رہی، دم توڑ چکی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ ہم ختم ہو چکے ہیں۔ یہ مصنوعی تنفس کے سہارے زندہ ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، پتہ نہیں وینٹیلیٹر پہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ مصنوعی سہارے ختم ہو جائیں گے تو اس لاش کو دفن کیے بغیر کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ اور عرفان صدیقی صاحب، سچی بات بتاؤں، آپ بھی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کبھی ماضی میں جو آپ نے دل سے کالم لکھے ہوئے تھے، اپنے ان لفظوں کی حرمت کی قسم کھا کے بتائیے گا کہ کیا آپ کے منہ سے جو نکل رہا ہے وہ سچ نکل رہا ہے؟ پچھلے کئی سالوں سے، پچھلے 2-3-4 سالوں سے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ ان لفظوں کی حرمت کی قسم کھا کے بتائیے گا۔ اچھا چلیں چھوڑیں۔ اور ناظرین، آج جو آپ کو ایک بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا ہے وہ یہ کہ جہاں ایک طرف پی ٹی آئی تحریک کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکی ہے اور بہت زور و شور کے ساتھ تیاریاں اس کی ابھی بھی جاری ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ سرکار کے لیے زیادہ خوشکن نظر نہیں آ رہی۔ سرکار نے وہی کیا ہے جس کا خدشہ تھا، اور میں 2 ویلاگ پہلے اس خدشے کا اظہار کر چکا تھا، جب خان صاحب نے 2
2-3 بار یہ بات کی ہے کہ میں جیل میں بیٹھ کر اس احتجاجی تحریک کی قیادت کروں گا، تو ناظرین میری اطلاعات یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ حتمی طور پہ کر لیا ہے کہ عید کے بعد غالباً ایک آدھ ملاقات شاید ہوگی غالباً، اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر ایک طویل عرصے تک، مہینے 2 مہینے تک مکمل طور پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ پھر عدالتیں جو مرضی فیصلے دیتی رہیں جیسے پہلے دیتی رہیں، لیکن خان صاحب تک کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی اہل خانہ کو رسائی حاصل نہیں ہوگی، اور یہ میری اطلاعات ہیں، اور دیکھیں اس پر عمل درآمد کس دن سے شروع ہوتا ہے۔ جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ شاید عید کے فوراً بعد ہی اس پہ عمل شروع کر دیا جائے، شاید ایک ملاقات کروا دی جائے اور اس کے بعد پھر یہ پابندی لگا دی جائے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب ہر روز کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اور ان کے بیان سن کر دل کرتا ہے کہ ملک کے وزیر دفاع کو آئینہ نہ دکھایا جائے، تو یہ بھی شاید اپنے پیشے کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ کس آئین میں لکھا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرے، اتحراک۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس آئین میں لکھا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرے، جو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں، باپ دادا سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا جو ہے منع ہے، جو ہر بات چیت کا حصہ رہے۔ اصل میں خواجہ آصف پی ٹی آئی پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، جو کہتی ہے کہ مینڈیٹ چوروں سے نہیں، ان کو ان کے لانے والوں سے بات ہوگی۔ اس لیے سوچا خواجہ آصف صاحب کو یاد دلا دوں کہ کس آئین میں لکھا ہے کہ بغیر ووٹ لیے حکومت بنا لی جائے۔ خواجہ صاحب کس آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن ہار کر حاضر سروس آرمی چیف کو کال کی جائے کہ میری ہار کو جیت میں بدل دیا جائے؟ خواجہ صاحب کس آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن میں بدترین شکست کے باوجود مرکز اور پنجاب میں حکومتیں زبردستی بنا لی جائیں؟ خواجہ صاحب کس آئین میں لکھا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران حاضر سروس آرمی چیف کی تصاویر پوسٹرز اور بینرز پر لگائی جائے اور مخالف پارٹی کے پولنگ ایجنٹ ہی اٹھا لیے جائیں؟ خواجہ صاحب کس آئین میں لکھا ہے کہ آپ آئی ایس آئی کے میسز میں جنرل باجوہ سے جا کے ملاقاتیں کریں اور ان کی فرمائشوں پر قانون سازی کے لیے ہدایات لیں؟ خواجہ صاحب وہ بات کریں جو آپ سنبھال سکیں۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ایک، پنجابی میں کہتے ہیں چاتی، ایک چاتی مار لیا کریں، ایک بار ضرور جھانک لیا کریں، کیونکہ ہر سیاسی عیب آپ کو اپنے یا اپنی پارٹی کے اندر بکثرت مل جائے گا، باہر دیکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اچھا ناظرین، پاکستان میں غربت کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، مخالفین نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی 45% آبادی جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے۔ پاکستان کی اس وقت آبادی ناظرین غالباً 24 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس کا مطلب ہے تقریباً 11-12 کروڑ جو پاکستانی ہیں، 11 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سال کے دوران، رپورٹ کے مطابق میں پھر کہہ دوں کہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ جب سے یہ پی ڈی ایم والے آئے ہیں یہ مداری ہیں، نہ 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 نہ، ورلڈ بینک ذکر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گزشتہ 3 سال کے دوران پاکستان میں غربت کی شرح بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ اور یہاں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس 24 گھنٹے میں صرف ایک وقت کھانا کھانے کی استطاعت ہو، یعنی بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ایسے لوگ دن میں $4 کمانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، ان کو دن میں $4 بھی نہیں کما سکتے۔ وہ $4 سے مراد یہ ہے کہ 1200 روپے روزانہ، یعنی پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ حکومت کی اپنی مقرر کردہ کم سے کم اجرت بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ اس حوالے سے ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ ملک کی اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے امید کھو چکے ہیں، جس پہ پاکستان چھوڑنے کی جن میں ایک دوڑ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے 3 سال کے دوران، پھر میں کہوں گا کہ پچھلے جو کچھ ہوا ہے انہیں 3 سالوں میں کیوں ہوا ہے؟ بھول جائے کہ 3 سال پہلے کون تھا جس کے نام لینے پہ پابندی ہے، اس کو مجھے ہر پاکستان پہ آفت جو ٹوٹی ہے وہ انہی 3 سالوں میں ٹوٹی ہے، معاشرتی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے، جو بھی قیامت آئی ہے وہ انہی 3 سالوں میں آئی۔
اب پچھلے 3 سالوں کے دوران 20 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کر یورپ اور امریکہ میں سیٹل ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کا پاکستان میں گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا، مگر انہیں اپنے ملک میں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اس لیے پاکستان چھوڑ کے گئے. اچھا ناظرین، اگرچہ ہمارے حکمران یہی تاثر دے رہے ہیں کہ جی امریکہ سے بات ہو گئی ہے اور اب ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ان کے معاملات بالکل اسی سطح پہ آ گئے ہیں جیسے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تھے، لیکن امریکہ میں مقیم پاکستانی اب بھی موجودہ سرکار کے لیے مسلسل درد سر بنے ہوئے ہیں. امریکہ سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ساتھیوں پر امریکہ میں ویزا بین اور پابندیوں کی سفارش کی گئی ہے. کانگریس کے 59 ممبرز کے دستخط کے ساتھ امریکی حکومت کو سفارش کی گئی ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ اور ان کے ساتھی پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب پائے گئے ہیں، اس لیے ان کے امریکہ داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے. اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں ظلم کرنے والے تمام کردار ایک ایک کر کے ضرور قابو آئیں گے. اچھا ناظرین، پاکستان میں اکثر آپ کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ پنجاب میں کسان کی آج جو بری حالت ہے، میں حلفاً قسماً کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. یقین جانیے جو مرضی بیان دیتے رہیں آپ چھوڑیں ان کو، مطلب دوسری اور بہت ساری وجوہات کے ساتھ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے زرعی معاملات اپنی ایک ایسی ایم پی اے سلمہ بٹ غالباً نام ہے ان کے سپرد کر رکھے ہیں، مطلب جن کو زراعت کی ABC کا بھی نہیں پتہ اور مسلسل اصرار کرتی ہیں کہ ان کو زراعت کا بہت پتہ ہے. وہ جید زمیندار ہیں، کاشتکار ہیں، باقاعدہ اصرار کرتی ہیں اس بات. وہ پہلے کہتی تھی کہ چند ہزار کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے گندم کی قیمت بڑھا کر وہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کو مہنگی روٹی نہیں دے سکتے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسان صرف گندم بیچ کر پیسے نہیں کماتا، وہ توڑی بیچ کر بھی اچھی خاصی رقم بنا لیتا ہے. گندم کی فصل کا ناظرین جو حال ہوا ہے اس میں ایسے مشیران کا بڑا ہاتھ ہے. اب چاول کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی انہی سلمہ بٹ صاحبہ کے ارشادات سامنے آئے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتہ چاولوں کی اقسام کیا ہوتی ہیں، بڑے فخر سے بتا رہی ہیں. وہ کہتی ہیں چاولوں کی 9 اقسام ہوتی ہیں جن کے نام انہوں نے بتانے شروع کر دیے: ادھی کچی، پونی کچی، پوری کچی، کچی، سنگل سٹیم، ڈبل سٹیم، ٹوٹا، رلا. اس خاتون کے ہاتھ میں، ان خاتون کے ہاتھ میں پنجاب کی کسانوں کی قسمت دی گئی. کوئی ان اللہ کی بندی کو بتائے کہ یہ چاول کی قسموں میں باسمتی 86، ایری اور کرنل وغیرہ ہیں جن اقسام کا ذکر معاون خصوصی صاحبہ نے کیا ہے، یہ چاولوں کی اقسام نہیں ہے، ان کی حالت ہے، جیسے ٹوٹا اور رلا وغیرہ. اس پر مطلب میرا پنجاب کے کسانوں کے لیے اتنا ہی پیغام ہے کہ جاگتے رہنا، ساڑھتے نہ رہنا. اپنی حالت بدلنے کے لیے خود ہی کچھ کوشش کریں، ورنہ یہ مشیر تو ایسے ہی ہیں، حکومت آپ کے لیے یہی کچھ ہی کرے گی آئندہ فصلوں کے حوالے سے بھی. اچھا ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات کے دوران اپنے سب سے بڑے حامی ایلون مسک سے بالآخر راہیں جدا ہو گئی ہیں. کافی دنوں سے یہ لگ رہا تھا کہ کسی وقت یہ آفیشیلی فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ خاص سے بیڈ نوٹ پہ یہ ختم ہوا ہے، ریلیشن شپ دونوں کی دوستی ختم ہوئی ہے، اور اب مل کر الیکشن لڑنے والے شاید ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں، ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اور بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک دوسرے پر سنگین الزامات اور دھمکیوں تک بات پہنچ گئی ہے. اس پر ایلون مسک نے کہا ہے، اچھا انہوں نے بلکہ ایلون مسک نے کیا کیا کہ ایکس پر، ٹویٹر پر ایک سروے کروایا ہے جس میں امریکی عوام سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ اب امریکہ میں ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی جائے. اس سروے میں 50 لاکھ کے قریب لوگوں نے رائے دی ہے، ان میں سے 81% نے ہاں میں جواب دیا ہے کہ ہاں امریکہ کو ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. لوگ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں سے تنگ ہیں. ناظرین، یہ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کسی جماعت کے ساتھ، اگر کسی پاپولر لیڈر کے ساتھ، دیکھیں ابھی 4 دن پہلے ٹرمپ الیکشن جیتا ہے اور آج لوگ اس سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اگر کسی لیڈر کے ساتھ کسی بھی ملک میں اس کی 80-85% قوم کھڑی ہو تو اس کے اندر کوئی تو لیڈرشپ والی بات ہوتی ہے نا ناظرین.
کوئی تو بات خلق خدا کو کوئی ادا تو بھاتی ہے نا اس لیڈر کی، تو وہ پھر ہی اس کو تو اندر کرنا پڑتا ہے، پھر ہی اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنی پڑتی ہیں، پھر ہی اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنی پڑتی ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ مطلب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر خلق خدا کسی لیڈر کا ساتھ دیتی ہے، دیکھیں نا، میں امریکہ سے موازنہ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کیسے لوگوں نے یکدم آنکھیں پھیر لی، 81% نے کہا کہ ہاں جی نئی سیاسی جماعت بننی چاہیے۔ اچھا پھر یہاں پہ نہیں کہہ رہے تو کوئی تو بات ہوگی نا، میں یہ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا ناظرین، اس موقع پہ امریکہ میں ایک نئی جماعت کا قیام جو ہے حکمران ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ آئندہ سال امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہے، جس میں کامیابی ہوگی تو ہی ٹرمپ کو کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت مل سکے گی۔ اگر ایلون مسک اس دوران تیسری جماعت کھڑی کر دیتا ہے تو اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اٹھانا پڑے گا، جسے مڈ ٹرم الیکشن میں شکست کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر میں فرحانہ عنبر کے 2-4 اشعار سن لیں۔ ہر ایک کردار کا سودا ہوا ہے، ہر ایک کردار کا سودا ہوا ہے، تیرے دربار کا سودا ہوا ہے۔ چمن ہی بیچ ڈالا باغباں نے، چمن ہی بیچ ڈالا باغباں نے، گل و گلزار کا سودا ہوا ہے۔ کہانی میں جو سب سے قیمتی تھا، کہانی میں جو سب سے قیمتی تھا، اسی فنکار کا سودا ہوا ہے۔ کہانی میں جو سب سے قیمتی تھا، اسی فنکار کا سودا ہوا ہے۔ بنا کر تو جسے نازاں ہے خود پر، بنا کر تو جسے نازاں ہے خود پر، اسی شاہکار کا سودا ہوا ہے۔ بظاہر تو سبھی ہیں ایک جیسے، بظاہر تو سبھی ہیں ایک جیسے، بس ایک معیار کا سودا ہوا ہے۔ سخن کو بیچ ڈالا ظالموں نے، سخن کو بیچ ڈالا ظالموں نے، قلم کی دھار کا سودا ہوا ہے، قلم کی دھار کا سودا ہوا ہے۔ سہارا تھی جو عنبر بے کسوں کا، سہارا تھی جو عنبر بے کسوں کا، اسی دیوار کا سودا ہوا ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔